अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम के बारे में आपको बताते चलें कि आज हमारा जो एक सिलसिला होगा उसमें ख़ासे टॉपिक्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सदर मुशर्रफ साहब ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि तालिबानाइजेशन जो अफ़गानिस्तान में हो रही है उसमें नाकामी हुई है अफ़गान हुकूमत को, और ख़ास तौर पर हामिद करज़ई साहब का नाम लिया है उन्होंने और कहा है कि ये सिलसिला जो है उसको रोकने में वो नाकाम हुए हैं। इसके अलावा एक और पाकिस्तान के हवाले से एक टॉपिक ये है कि मोटरवे पुलिस ने एक रोड सेफ्टी वीक का एहतमाम किया हुआ है। आजकल वो चल रहा है, ऑन गोइंग है। हम देखेंगे कि इसकी क्या अपडेट्स हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें मोटरवे पुलिस कर रही है, क्योंकि मोटरवे पुलिस के बारे में कंपैरेटिवली एक अच्छी ओपिनियन आती है और देखते हैं कि वहाँ पे जो लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है या रोड सेफ्टी के लिए जो टिप्स हैं वो क्या क्या दी जा रही हैं, इसमें हम बात करेंगे। और इसके अलावा कल हमने बात की थी, आपको मालूम है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने अमरीकी फ़ौजों का जो निखला है इराक़ से उसके लिए बिल मंजूर किया था। अब वो सेनेट ने, जो अमरीकी सेनेट है, उसने भी वो पास कर दिया है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ऑब्वियसली हम चल रहे हैं और देख रहे हैं कि जो वीटो की एक ऑप्शन है सदर बुश को, वो उसका इस्तेमाल करने जाएंगे और उसके बाद हालात जो हैं वो किधर जाएंगे, इसका भी हम तजिया करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको मालूम है कि सियाहत का साल है और सियाहत की जो मिनिस्टर हैं हमारी नीलोफर बख्तियार साहब, उन्होंने ऐलान किया है कि सियाहती मकामात पर जाने के लिए और उनकी एक्सेस को बेहतर बनाने के लिए एक हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी रब्ता हो और इस हवाले से बात करें। आखिर में हम बात करेंगे सूफीज़म के बारे में और बात करेंगे कि इलाकाई अमन व आश्ती के लिए और ख़ास तौर पर पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से हमारे साथ जो एक मामला चल रहा है उसमें सूफीज़म का क्या किरदार हो सकता है, और ये जो एक हम कहते हैं कि सॉफ्ट इमेज ऑफ इस्लाम, उसमें वो क्या सिलसिला चल रहा है। हमारे साथ मौजूद होंगे आखिर में जनाब सैयद सरवर चिश्ती साहब, जो कि खाक नशीन हैं आस्ताने आलिया जनाब हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के, और उस दरगाह के वो आजकल सजादा नशीन भी हैं आस्ताना आलिया के, और वो उनके साथ साथ डॉक्टर मुर्तज़ा मुगल होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यहाँ पे ये किस तरह सिलसिला चला। ये एक प्रोग्राम होगा ज़बरदस्त किस्म का आज इंशाल्लाह। आप हमारे साथ रहिएगा और हमें कॉल्स कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या सोचते हैं। हमारे नंबर्स हैं, हमारा एक ही नंबर आज होगा 922925, इस पर आप हमें कॉल करके हमें बता सकते हैं कि आपके क्या कंसर्न्स हैं। और हमारा ईमेल एड्रेस है newsplus@ptv.com.pk, newsplus@ptv.com.pk। लेकिन ये सब कुछ होगा खबरों के बाद, और ख़बरों के लिए हम चलते हैं। लेकिन खबरों के साथ मेरा साथ दे रही हैं खबरों में नसरीन आगाई साहबा, जो कि समाज से महरूम अफराद के लिए हमारे साथ मौजूद रहती हैं। देखते हैं खबरें इस वक्त की क्या अहम हैं और किस तरह सिलसिला ये चल रहा है खबरों वाला। पहली खबर सदर मुल्कत जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से है, जिन्होंने 4 मुल्क की दौरे के तीसरे मरहले में वो अब स्पेन से बोस्निया हर्ज़ेगोविना पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान के किसी भी सरबराह मुमलिकत का बोस्निया का ये पहला दौरा है। बोस्निया की दारुल हुकूमत सरायेवो में अपने क़याम के दौरान सदर मुमलिकत बोस्निया की सदारत के चेयरमैन और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वो बोस्नियाई पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान के बोस्निया के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं। सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने दुनिया में क़याम अमन के लिए तहजीबों के दरमियान फौरी तौर पर डायलॉग शुरू करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। कुर्तुबा यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि तहजीबों के दरमियान मुकालमे के सिलसिले में स्पेन और पाकिस्तान को मिलकर मुतहर्रक किरदार अदा करना होगा। वफाक के ज़ेर-ए-एहतमाम कबायली इलाकों में तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स इकट्ठा करने के लिए पहली मरतबा पाकिस्तान डेवलपमेंट फोरम में आज फ़ाटा के बारे में अलहदा इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। इस्लामाबाद में फ़ाटा से ताल्लुक़ रखने वाले पार्लियामेंट के अरकान से बातें करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ ने कहा कि हुकूमत कबायली इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। इन इलाकों में कई तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए हैं, जिनमें सड़कों की तामीर और बिजली, पीने के साफ़ पानी, तालीम और सेहत की सहूलियात की फ़राहमी शामिल है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के बाद सेनेट ने भी इराक़ से अमरीकी फ़ौज की वापसी के निज़ामुल औक़ात की मंजूरी दे दी है। बिल के हक़ में 51 जबकि मुखालफत में 46 वोट आए। बिल में कहा गया है कि इस साल अक्टूबर में इराक़ से अमरीकी फ़ौज की वापसी शुरू की जाए और यह अमल आइंदा साल मार्च तक मुकम्मल किया जाए। इससे पहले ऐवान नुमाइंदगान में बिल के हक़ में 218 जबकि मुखालफत में 208 वोट आए थे। नेटो ने रूस की तरफ से यूरोप में रवायती अफवाज में कमी के बारे में समझौते से अलहदगी के ऐलान पर गहरी तशवीश जाहिर की है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल योप डी हूप शेफर ने नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में सहाफ़ियों को बताया
کہ روس کے وزیر خارجہ نے صدر پیوٹن کے اس اعلان کی تصدیق کی ہے کہ روس اس سمجھوتے پر عمل درآمد معطل کر دے۔ ترکی میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے آج پارلیمنٹ میں ووٹنگ شروع ہو رہی ہے۔ حکمران جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے وزیر خارجہ عبداللہ گل کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے، جبکہ حزب اختلاف کی بڑی جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ ووٹنگ میں وہ حصہ نہیں لے گی۔ پاکستان کے سابق کرکٹ کوچ آن جہانی باب المر کی میت جمیکا سے جنوبی افریقہ کے لیے روانہ کر دی گئی۔ باب المر کی میت لندن کے راستے اتوار کو کیپ ٹاؤن جنوبی افریقہ پہنچے گی۔ نویں ورلڈ کپ کرکٹ کا فائنل کل بارباڈوس میں آسٹریلیا اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے اکثر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ یہ ناظرین یہ تھی خبریں، اور خبروں کے ساتھ ساتھ اب ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آج ہم مختلف ٹاپکس پہ ڈسکشن کریں گے، اور اس میں جو مختلف ٹاپکس ہیں اس کا میں نے آپ کو ایک تجزیہ کر کے تھوڑا سا ایک جو اوور ویو ہے وہ بتایا کہ ہم ایک سٹیٹمنٹ جو پریزیڈنٹ مشرف نے کہا ہے کہ طالبانائزیشن ہو رہی ہے افغانستان میں اور اس کو روکنے میں ناکامی ہوئی ہے افغان حکومت کو، اور یہ ایک اس طرح کی صورتحال ہے کہ جس میں ہم دیکھنا چاہیں گے کہ افغانستان میں یہ جو عمل چل رہا ہے اس میں افغان حکومت کی جو ناکامیاں ہیں یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اس کا بھی ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ ہمیں کالز بھی کیجیے گا اس حوالے سے، اور اگر آپ کے کوئی کنسرنز ہیں، آپ کے مشاہدات ہیں اور آپ کی کوئی تجاویز ہیں تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ آج ایک ہی نمبر ہمارا ہوگا 9222 اور آپ ہمیں ای میلز بہرحال کر سکتے ہیں، اور میں اکثر آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور کالز کے بعد وہ ہمیں تھرو نہیں ہو پاتے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی جو آراء ہیں وہ ای میلز کے ذریعے ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو ای میلز ہیں وہ ہم اس میں انکارپوریٹ کریں اپنے پروگرام میں، اور آپ کی جو بڑی خوبصورت قسم کی آراء ہوتی ہیں، تجاویز ہوتی ہیں، ان کی روشنی میں اپنے پروگرام کو بہتر بنا سکیں۔ ایک اور جو سلسلہ ہے امریکہ میں جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شو ڈاؤن کی کیفیت وہاں پہ پیدا ہونے جا رہی ہے۔ امریکہ کی جو کانگریس ہے اس کے دونوں ایوانوں نے، ایوان ہے جو ہمارے ہیں وہاں پہ لوور ہاؤس اور دی اپر ہاؤس، دونوں نے ایک بل یہ منظور کر لیا ہے کہ عراق سے امریکی فوجوں کا انخلا کیا جائے۔ ابھی ہم نے خبروں میں بھی آپ کو بتایا کہ 1 اپریل 2008 تک وہاں سے انخلا مکمل کیا جائے، اور یہ ایک ایسی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس کا لگ رہا ہے کہ ایک خاصا شو ڈاؤن کی کیفیت پیدا ہوگی دونوں پارٹیوں کے درمیان، بلکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ ہم نے کل بھی دیکھے کہ جو پہلا وہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، ڈیموکریٹک ہوپ فلز جو ہیں وہاں پہ 8 ڈیموکریٹک جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس ہیں ان کی جو پہلی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس میں زیادہ تر جو ڈیبیٹ کا حصہ تھا وہ عراق پر ہی رہا، اور صدر بش پر تنقید جو ہے وہ ہم نے دیکھی کہ وہ خاصی زیادہ تھی سارے امیدواروں کی طرف سے۔ اس کا بھی ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ڈیبیٹ کیسی رہی، اور یہ ساؤتھ کیرولینا اسٹیٹ یونیورسٹی میں کل ہوئی تھی، اور برائن ولیمز جو NBC کے اینکر ہیں انہوں نے اس کو کنڈکٹ کیا تھا۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جو باقی ایشوز ہیں ان کو بھی ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے، اور دیکھیں گے کہ خاص طور پہ جو سیاحت کے فروغ کے حوالے سے میں نے کہا کہ وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا رابطہ ہو نیلوفر بختیار صاحبہ کے ساتھ۔ پھر جو آخر میں ہم بات کریں گے صوفی ازم کے حوالے سے، اور دیکھیں گے کہ پاک بھارت تعلقات کو بہتر بنانے میں جو صوفی ازم اور یہ جو صوفی تحریک ہو سکتی ہے اس کا کیا کردار ہے اور کیا کردار ہو سکتا ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا تجاویز جو ہیں وہ ہم ان سے سنتے ہیں۔ سید سرور چشتی صاحب جو خاک نشین ہیں آستانِ عالیہ کے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو گدی ہے اس کے وہ آج کل خاک نشین وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور ان کا جن کو ہم یہاں پہ کئی دفعہ گدی نشین یا ساتھ ایک اور جو ان کا ہوتا ہے کہ سجادہ نشین، یہ ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس حوالے سے پاک بھارت تعلقات کو امپروو کرنے کے لیے ان کے پاس کیا تجاویز ہیں، اور مختلف ٹاپکس ہم ڈسکس کرتے چلے جائیں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے۔ اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک روڈ سیفٹی ویک
جو شروع کیا ہے موٹر وے پولیس نے. آپ کو معلوم ہے کہ موٹر وے پولیس ذرا بہتر پولیس ہے باقی ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی نسبت, اور اس کے بارے میں جو عام طور پہ ان پٹ بھی ملتی ہے وہ ذرا بہتر ملتی ہے. اور وہ کیا کر رہے ہیں, لیکن موٹر وے پہ جو ایک چیلنجز کا سلسلہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ٹرین کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ موٹر وے کے اوپر چلتے ہوئے, خاص طور پہ سپیڈ میں چلتے ہوئے کیا سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں, کس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ جب کوئی ایسی کیفیت ہو کہ آپ کو کوئی خدا نخواستہ آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو کہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے. آپ کئی دفعہ سڑک کے اوپر ہی لوگ کھڑی کر کے گاڑی تو کھڑے ہو جاتے ہیں, تو اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کوئی پیچھے سے گاڑی جو سپیڈ میں آ رہی ہے وہ اس کو ہٹ نہ کر دے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بڑی ضروری ہیں کہ وہ لوگوں تک پہنچائی جائیں, اور اس میں آپ کی کالز بہت امپورٹنٹ ہوں گی. آپ ہمیں کالز کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ ان تمام امور کے حوالے سے آپ کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں. یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے, ایک ٹینشن ہے. جو افغانستان کے امور کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان میں ایک ٹینشن جو ایک سلسلہ چل رہا ہے. افغانستان ہی کے حوالے سے ہم بات کریں گے, اور بات کریں گے افغان امور کے ماہر جناب رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کے ساتھ, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رحیم اللہ صاحب, پریزیڈنٹ مشرف نے یہ کہا ہے کہ حامد کارزئی صاحب جو ہیں وہ طالبانائزیشن روکنے میں ناکام ہو گئے ہیں. جو گراؤنڈ کی سچویشن ہے وہ بھی کیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے, اور آپ کا کیا تجزیہ کہتا ہے اس حوالے سے ذرا بتائیں گے آپ ہمیں؟ میں تو یہ کہوں گا جی کہ نہ صرف حامد کرزئی بلکہ وہاں جو غیر ملکی فوجیں ہیں, وہاں پہ 37 ملکوں کی فوجیں ہیں افغانستان میں, جی تقریباً 50,000 کے قریب ان کی فگر بنتی ہے. یہ سارے ناکام ہو گئے ہیں. اگر ناکامی ہوئی ہے تو سب کو ہوئی ہے, اس لیے کہ 6 سال سے وہ کوشش کر رہے ہیں اور طالبان کو شکست نہیں دے سکے. طالبان تو اب زیادہ زور سے آئے ہیں اور زیادہ حملے کر رہے ہیں. تو اس طرح لگتا ہے کہ جو ان کی فوجی اسٹریٹجی تھی, ان سب کا مقصد یہ تھا کہ فوجی حل نکالا جائے. فوجی حل نہیں نکل سکا, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی کام بھی ہونا چاہیے, لیکن میرے خیال میں بہت دیر ہو گئی ہے. سیاسی کام شروع میں ہونا چاہیے تھا, عوام کی حمایت اور ہمدردی حاصل کرنا تھی, لیکن وہ نہیں ہو سکا. اب جہاں پہ ان کے خلاف حملہ ہوتا ہے غیر ملکی فوجی ہوں چاہے افغان فوجی ہوں, تو یہ پھر بدلہ لینے کے لیے بمباری کرتے ہیں. اس سے اور بھی عام لوگ مرتے ہیں اور اس طرح ان کی مخالفت بڑھتی ہے. تو میرے خیال میں ساری جو ان کی فوجی پالیسی ہیں, اکنامک پالیسی ہیں, یا وہاں جو سیاسی پالیسی ہے وہ ناکام ہو گئی ہے. اچھا, اس میں رحیم اللہ صاحب آپ کا چونکہ تعلق ان سے رہتا ہے, افغان لوگوں سے بھی, اور آپ کے کانٹیکٹس بھی وہاں پہ ہیں, مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ افغانستان میں جو اگر یہ کہا جائے کہ طالبان جو ہیں ان کا اثر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, تو کیا یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہوگی, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی تیزی سے نہیں لیکن بڑھ رہا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں اب بھی افغانستان میں جو اکثریت ہے, اور اس میں ظاہر ہے غیر پشتون بھی شامل ہیں, تو وہاں پہ طالبان کو اکثریت حاصل نہیں ہے. شمالی افغانستان جو ہے جہاں پہ تاجک اور ازبک اور ہزارہ اور باقی غیر پشتون ہیں, وہاں پہ طالبان کی حمایت نہ ہونے کے برابر ہے. طالبان کی حمایت پشتون علاقوں میں ہے, اور پشتون علاقوں میں بھی جو لوگوں کی ہمدردیاں ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ طالبان کو ایک بڑی اکثریت کی حمایت حاصل ہے. وہاں پہ کوئی سروے بھی نہیں ہوا, کوئی صحیح طریقے سے معلوم بھی نہیں ہے, لیکن لگتا یہی ہے کہ عام افغانوں کو یہ علم ہے اگر طالبان کی حکومت پھر سے آئے گی تو افغانستان پھر سے آئسولیٹ ہو جائے گا, افغانستان میں باہر سے امداد آنا بند ہو جائے گی, افغانستان میں طالبان کی حکومت کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. تو یہ احساس تو افغانستان میں ہے, لیکن چونکہ وہاں پہ اتنی بدامنی ہے, اتنی مشکلات بڑھ گئی ہیں, اتنی بے روزگاری ہے, تو طالبان کی حمایت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی حکومت جیسے بھی تھی اور افغانستان آئسولیٹ تھا, طالبان کی پالیسیاں بہت ہی سخت اور کچھ پالیسیاں ناقص بھی تھیں, لیکن ایک جو طالبان کی اچھائی تھی وہ امن و امان تھا, اور اتنا امن تھا کہ اب لوگ یاد کرتے ہیں کہ وسائل بھی کم تھے لیکن طالبان نے امن قائم کیا, لوگوں کو تحفظ حاصل ہوا, جو کہ اب باوجود اتنے بڑے وسائل کے آپ دیکھیں $16 بلین افغانستان آئے ہیں پچھلے 6 سال میں. $16 بلین کی یہ رقم جو ہے یہ کیسے استعمال ہوئی, کیوں افغانستان کے عوام ناراض ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ
तालिबान की अब भी जो है वो इतनी हमायत नहीं है, लेकिन उसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा अच्छा, है। ये जो आपने कहा कि 16 अरब डॉलर्स आए हैं, मुझे ये बताइएगा रहीमुल्लाह साहब कि क्या ऑन ग्राउंड इसमें कुछ नज़र आता है कि कहीं स्पेंड हुआ है, या सिर्फ वहाँ पे क्लाशनकोफ हैं और बाकी जो असला है वही दिया गया है अफगान जो आर्मी है उसके लिए, और ग्राउंड पे कोई उसकी सिचुएशन नज़र आती है इस तरह की? असल में ये जो रकम है इसमें से जो भारी एक रकम है वो वहाँ पे सिक्योरिटी मसाइल के ऊपर खर्च हुई। वहाँ पे जो अफगानिस्तान की फौज बनने जा रही है जिसमें बड़ी ही नाकामियां हुई हैं, अभी तक सिर्फ 40,000 फौज उनकी बनी है और वो भी उसकी तरबियत भी मुकम्मल नहीं है। फिर पुलिस बनी है, कुछ इदारे बने हैं, तो इसके ऊपर काफ़ी रकम खर्च हुई अमन व अमान कायम करने के लिए। दूसरा जो था, एक जो अफगानिस्तान में जो महाजर जो हैं, जो बाहर से आए हैं, पाकिस्तान से, ईरान से आए, या जो इंटरनली जो लोग डिस्प्लेस हुए, जो अपने गांव से शहर में गए या कहीं और गए, तो उनको फिर से बसाने के लिए रकम खर्च हुई। और जो बाकी रह गई तो वो भी, उसमें भी अफगानिस्तान की हुकूमत का एक जायज़ गिला है कि ये जो अक्सर डोनर्स हैं इन्होंने वो रकम वहाँ पे NGOs को दी, गैर सरकारी इदारों को दी, जो कि सही इस्तेमाल नहीं हुई। तो ये जो रकम इस्तेमाल हुई है, कुछ तो बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए हैं, जिस तरह काबुल से कंदहार तक सड़क बनी है, रोड बनी है, कुछ और काम हुए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि एक तो ये अनइवन इस्तेमाल हुई है, कुछ इलाकों में इस्तेमाल हुई, कुछ में नहीं हुई। जहाँ पे इस्तेमाल होनी चाहिए थी, जहाँ पे जंग से बड़ी तबाही हुई थी, ये साउथ में जो पश्तून इलाका है, और जहाँ पे बदअमनी भी है, तो वहाँ पे रकम कम इस्तेमाल हुई। तो जाहिर है जहाँ पे रकम कम इस्तेमाल होगी, तामीर नौ का काम नहीं होगा, रोजगार के जराए पैदा नहीं होंगे, कारोबार नहीं होगा, तो वहाँ तो जाहिर है फिर लोग नाराज ही होंगे और वो हुकूमत के मुखालिफिन की हिमायत करेंगे। और इसमें एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि ये जो अभी सूरत हाल आप देख रहे हैं पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से, और एक टेंशन हम देखते आ रहे हैं पिछले कई माह से, क्या वो कहीं थमने जा रही है या वो इसी तरह चलती रहेगी? असल में आप देखें कि ये टेंशन के तो जो अवामिल हैं वो तो मौजूद हैं जी। तो ये जो मुलाकातें होती हैं, सरबराहों की मुलाकातें होती हैं या दौरे होते हैं, उससे कुछ वक्त के लिए, कुछ अरसे के लिए वो टेंशन या इख्तलाफात कम हो जाते हैं। वादे होते हैं कि बयानबाजी नहीं करेंगे, पब्लिकली अपने इख्तलाफात की बात नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि वो अवामिल मौजूद हैं, वो मसाइल मौजूद हैं, तो फिर बाद में वो मसले फिर सामने आते हैं और फिर से इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं। तो मेरे ख्याल में इस मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं है। जब तक अफगानिस्तान में बदअमनी रहेगी, जब तक वहाँ पे गैर मुल्की फौजें रहेंगी और जब तक उनके मुखालिफिन, चाहे वो अलकायदा के लोग हैं, चाहे तालिबान हैं, तो वो उनके ऊपर हमले करते रहेंगे और उसका असर पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान की हुकूमत बहुत ही कमज़ोर है और उसको ज़रूरत है कि गैर मुल्की फौजें उसको सहारा दें, उसको वहाँ पे हुकूमत में रखें। तो वो अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए भी इल्ज़ाम तराशियाँ करेंगे। तो ये इल्ज़ाम तराशी न सिर्फ अफगान हुकूमत कर रही है, बल्कि जो वहाँ पे नेटो और अमरीकी फौजी कमांडर हैं वो भी कर रहे हैं। तो ये सब अपनी नाकामियों को मानने को तैयार नहीं है। इनकी नाकामी भी है, कुछ और भी अवामिल हैं, तो सबकी वजह से अफगानिस्तान में बदअमनी है और वहाँ पे सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक कहा रहीमुल्लाह यूसुफ साहब, आपके तज्ज़िये का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा जी। मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। रहीमुल्लाह यूसुफ साहब रिनाउंड कॉलमिस्ट, जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल किस तरह ठीक हो सकती है। जब तक बदअमनी वहाँ पर रहेगी, मुखालफिन जो हैं उनके असर जो है वो बढ़ता रहेगा और बदअमनी थमने को नहीं आ रही है। अब हम इसी हवाले से ज़रा बात करते हैं साबिक पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं अफ़गानिस्तान में, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। रुस्तम साहब, मुझे ये बताइएगा कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने बात की है कि तालिबानाइजेशन का जो अमल है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में वो हो रहा है और उसको रोकने में अफ़गान हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है। आप इस बात से एग्री करते हैं? अभी हम बात कर रहे थे, रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब वो भी अपना तज्ज़िया कर रहे थे। आप मुझे बताइएगा कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि वहाँ पे तालिबानाइजेशन बढ़ भी रही है और अफ़गान हुकूमत उसको रोकने में नाकाम रही है? देखें, जो शायद प्रेसिडेंट साहब बात करना चाहते थे ज़रा तफसीलन, वो ये है कि वहाँ पे तालिबान को हुकूमत शिकस्त देने में नाकाम हो गई है और वजह उसकी ये है कि जिस तहरीक को लोगों की सपोर्ट हासिल हो इतनी वसी पैमाने पे जितना कि अफगानिस्तान में है,
اس تحریک کو شکست نہیں دی جا سکتی. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو دو تین بڑے ایشوز تھے جن کے بارے میں لوگوں کو بہت توقعات وابستہ تھیں. ایک وہاں پہ جو سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کا کام تھا وہ نہیں ہو سکا اس معیار کے مطابق, اسی سپیڈ سے اور اس ایکسٹینٹ تک جتنا کہ لوگ توقع کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ بالکل خراب ہو چکے ہیں. تو وہاں پہ لوگوں کو انصاف کی راہ میں جو مشکلات ہیں, وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کیسز کورٹ میں پینڈنگ ہیں اور ابھی تک ان کی کوئی فیصلے نہیں ہو پا رہے, تو اس سے لوگوں میں بہت بے چینی پھیل گئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو انفلوئنشل لوگ ہیں جو پہلے وار لارڈز کہلاتے تھے, اب حکومت کے اندر شامل ہیں, ان کے مظالم اور ان کی جو ان کا جو انفلوئنس ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں, ملک میں, اپنی ریجن میں اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا. اور لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ ماضی میں بڑے جرائم میں وہ ملوث رہے ہیں, انہوں نے انسانیت کے خلاف بڑے جرائم کیے ہیں, کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی, تو ان کو بھی کسی نے پوچھا نہیں. تو ان سب عوام میں یہ مل کے ایک ڈسپانڈنسی, ایک مایوسی کی کیفیت وہاں پیدا ہو رہی ہے, اور اس مایوسی کی کیفیت میں لوگ زیادہ تر اب طالبان کی جو وہاں ریزسٹنس ہے ان کو زیادہ سپورٹ مل رہی ہے. تو اسی وجہ سے حکومت کی جو پالیسی وہاں طالبان کو کنٹین کرنے میں یا ان کو ایلیمینیٹ کرنے میں یا ان کو شکست دینے میں, وہ پالیسی حکومت کی وہاں ناکام ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ 16 ارب ڈالرز خرچ ہو چکے ہوئے ہیں. رستم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ وہاں پہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں, سوائے افغان آرمی کو اسلحہ دینے کے وہاں پہ کوئی خاص بہت بڑا کوئی آن گراؤنڈ چینج نہیں آئی ہے, تو اس کا بھی کوئی امپیکٹ ہے؟ وہ 16 ارب ڈالر خرچ ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جو این جی اوز کی طرف سے پیسہ آیا ہے وہ اس کے علاوہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ افغانستان کی تاریخ میں ایک ایسی حکومت ہے جس کو ساری دنیا کی حمایت, سیاسی, اقتصادی اور ملٹری حمایت حاصل ہے. اس کے باوجود اگر وہ ڈیلیور نہیں کر رہی تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو انسٹیٹیوشنز وہ خراب ہو گئے ہیں, وہ انسٹیٹیوشنز اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ڈیلیور کر سکیں, اور وہ انسٹیٹیوشنز اب ایسے ماحول میں گرو نہیں کر سکتے جو ماحول وہاں افغانستان میں بنا ہوا ہے. افغانستان کی کوئی 3-3.5 لاکھ لوگ جو ٹرینڈ ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, جن کے پاس سکل ہیں, جن کے پاس انٹرپرائز ہے, وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں. تو وہاں پہ ایک ویکیوم موجود ہے. اس ویکیوم کو ابھی تک حکومت نے اس کو ہینڈل نہیں کیا, ایڈریس نہیں کیا. تو یہ وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں مایوسی پھیل رہی ہے. اچھا, ایک چیز مجھے بتائیے گا, آپ نے ویکیوم کی بات کی ہے. جب ویکیوم ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حامد کارزئی صاحب پچھلے کئی سالوں سے اپنی تمام تر کوشش کے باوجود کچھ بھی ابھی تک ڈیلیور نہیں کر پائے ہیں. تو اس میں کیا صدر بش کو اور ان کے اتحادیوں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ اپنی پالیسی ذرا چینج کریں اور اس میں کوئی اس طرح کی تبدیلی لائیں جو آن گراؤنڈ سچویشن کو بہتر بنا سکے؟ دیکھیں, پچھلے 3-4 سال سے امریکنز یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ طالبان کو انگیج کر لیں اور ان کے ساتھ بات چیت شروع کر لیں, اور کچھ ان کے کانٹیکٹس بھی ہوئے ہیں. لیکن وہ بات چیت اس وقت ٹوٹ جاتی ہے جب وہ طالبان کے لیڈر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلے آپ افغانستان سے اپنی فوجیں نکالیں, اس کے بعد ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ تو یہ کوشش کرتے رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے لیے بھی بہت کم آپشن ہیں, کیونکہ وہ اپنی فوجیں تو نکال نہیں رہے. جب تک کہ ان کی فوجیں, امریکہ اور نیٹو کی فوجیں افغانستان میں موجود رہیں گی تو کسی نہ کسی شکل میں یہ ریزسٹنس جاری رہے گی. اور ان فوجوں کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ امریکہ اور اتحادی تیار نہیں ہوں گے, بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اصلی جنگ تو عراق کی بجائے افغانستان میں لڑی جانی ہے, کیونکہ یہاں سے وہ حملے ہوئے تھے. حالانکہ ان کا یہ مفروضہ بھی غلط ہے, کیونکہ طالبان کی کوئی ڈائریکٹ انوالومنٹ 9/11 کے اٹیکس میں ابھی تک سامنے نظر نہیں آئی. اگر وہ حملے ہوئے تھے تو القاعدہ کی طرف سے ہوئے ہوں گے, لیکن القاعدہ اور طالبان دو مختلف بالکل علیحدہ قسم کی تنظیمیں ہیں جن کے لیے ان کو اس میں فرق کرنا ضروری ہوتا ہے. وہ فرق وہ نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کے لیے بھی آپشنز بہت کم ہیں, کیونکہ وہ جو انہوں نے جو اس وقت جو حکومت وہاں بنی ہے وہ ان کے سپورٹ سے بنی ہے. جو وہاں پہ
پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے, ان کے سپورٹ سے وجود میں آئی ہے, تو اب اگر وہ کوئی چینج کرنا چاہیں تو وہ اپنی اسکیم کے خلاف وہ اپنی اسکیم کو انریول کریں گے, جو میرے خیال میں پالیسی میکرز کے لیے واشنگٹن میں وہ ممکن نہیں ہے. اور پاکستان افغان جو تعلقات ہیں ان کو کوئی بہتر ہوتا ہوا آپ دیکھتے ہیں ڈسپائٹ آل دیز ٹینشنز؟ بدقسمتی سے یہ سارے پاکستان افغانستان کے تعلقات وہاں کے انسرجنسی سے بہت کنیکٹڈ ہیں. جب تک وہاں انسرجنسی یا ریزسٹنس رہے گی پاکستان پہ بلیم پڑتا رہے گا اور پاکستان اس کا جواب دیتا رہے گا. پاکستان یہی کر سکتا ہے کہ کم از کم بارڈر کو سٹیبلائز کرنے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے کام کرے, اور اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک جرگہ کمیشن ابھی ہونا ہے اور ان کی میٹنگز ہونی ہے, اور اس کے بعد ایک پرماننٹ باڈی بننی ہے جو جس کا کام یہ ہوگا کہ بارڈر کو کیسے سٹیبلائز کیا جائے, کہ انفلٹریشن کو کیسے روکا جائے, ملیٹنٹس کو کیسے انٹرسپٹ کیا جائے. تو پاکستان وہ کر سکتا ہے. باقی افغانستان میں جو اندر جو اپرائزنگ ہے, جو انسرجنسی ہے, اس کے بارے میں پاکستان کچھ کر نہیں سکتا, لیکن وہ پاکستان افغانستان ریلیشن پہ اپنے وہ شیڈو ڈالتے رہیں گے. بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب آپ کا, اور آپ نے خوبصورت تجزیہ پیش کیا اس پوری صورتحال کا. تھینک یو ویری مچ فار یور انپٹ جی, تھینک یو ویری مچ. رستم شاہ محمد صاحب سابق سفیر پاکستان جو افغانستان میں رہے ہیں, ان سے ہم بات کر رہے تھے اس افغان صورتحال کے حوالے سے کہ یہ جو طالبانائزیشن کا پروسیس وہاں پہ چل رہا ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہا, اس میں افغان حکومت کیا کر رہی ہے. اور پریزیڈنٹ مشرف از ویری مچ رائٹ کہ اس کو انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ ان کی ناکامی ہے. اب ہم جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک ٹاپک جو روڈ سیفٹی ویک کے حوالے سے ہے, ہم بات کرنا چاہیں گے وفاقی وزیر مواصلات جناب شمیم صدیقی صاحب سے. صدیقی صاحب السلام علیکم جی. صدیقی صاحب السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں صدیقی صاحب, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیریت ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا صدیقی صاحب, یہ جو روڈ سیفٹی ویک آپ نے شروع کیا ہے موٹر وے پر اور ایک یہ آن گوئنگ ہے, ابھی چل رہا ہے, اس میں کیا کیا شروع کر رہے ہیں آپ, اور اس میں کیا کیا چیزیں آپ ٹرین کر رہے ہیں لوگوں کو, کس طریقے سے یہ ٹپس دے رہے ہیں, کیا اس کا کانسیپٹ کیا تھا؟ کسانہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, یہ بڑا اہم موضوع ہے. میں اس سے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پہلی دفعہ یو این نے گلوبل روڈ سیفٹی کے حوالے سے یہ ہفتہ بنایا ہے, اور یہ 23 اپریل کو شروع ہوا, 29 کو یہ ختم ہوگا. اور اس سلسلے میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, اس کا مقصد یہ ہے, اس کی تھیم یہ ہے کہ اویئرنیس پیدا کی جائے ان پوری دنیا کے اندر, اور خصوصی طور سے جو ینگ روڈ یوزر ہیں, جو ینگ ڈرائیورز ہیں, ان کے حوالے سے. اور وہ جو ہمارے ہاں ایک کمرشل ڈرائیور بھی ہے بہت بڑی تعداد میں, جن کو پراپر ان تمام چیزوں کا پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے روڈ کے اوپر اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. گاڑی روڈ کو مطلب آپ کے پاس اسٹیئرنگ پر جب بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی کیا کی رسپانسبلٹی ایز اے ڈرائیور. دوسرا وہ جو روڈ کو کراس کرتے ہیں سائیکل والے, بائک والے, تو یہ اس سلسلے میں یہ واک ہے. اور ہم نے 25 کو لاہور میں بھی سیمینار کیا تھا, اس میں ہم نے کالجز کے بچوں کو بلوایا تھا, جیوز کو بلوایا تھا, ٹرانسپورٹرز کی جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں ان کو بلوایا تھا. اسی طریقے سے 26 کو یعنی کل ہم نے کراچی میں یہ ایک سیمینار کیا ہے, اس میں بھی تمام اس میڈیکل کالج کے اور انجینئرنگ کالج کے بچوں کو بلوایا تھا. اور اسی طریقے سے ہم نے ٹرانسپورٹرز کو بلوایا, ایسوسیشنز جتنی بھی ہیں ان کی, بس اونرز ایسوسیشنز, ڈرائیور ایسوسیشنز, ان تمام لوگوں کو بلوایا اور انہیں بتایا کہ صاحب اس کی کیا افادیت ہے. اس میں ایک چیز اور بھی بتایا کہ گورنمنٹ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے. گورنمنٹ کا جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ہم انفراسٹرکچر جو ہے بہتر فراہم کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں روڈ سیکٹر کے اوپر بہت زیادہ اس وقت توجہ دی جا رہی ہے. ایک متعدد فگر کے مطابق 500 ارب روپے جو ہے ہم پچھلے جو 7 سال گزر گئے ہیں اور آنے والے 7 سال, اس 14 سالوں میں ہم 500 ارب روپے جو ہے روڈ کے اوپر کر رہے ہیں. اس میں روڈ کو ایڈ بھی کر رہے ہیں, ہم ان کی کوالٹی بھی امپروو کر رہے ہیں. یہ روڈ, یہ صدیقی صاحب یہ روڈ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا نئی روڈز کی بھی ساتھ اس میں بات کر رہے ہیں 500 ارب میں؟
میں دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں، اپگریڈیشن اور ریہیبلیٹیشن اینڈ اور نئے روڈ، اس میں ایکسپریس وے اور موٹر وے بھی شامل ہیں، فیصل آباد سے لے کر کے اور کراچی تک ایک نیا موٹر وے بھی ہمارا اس کے اندر ہے، کرم ہائی وے کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک نیا ماڈرن فلیٹ، ٹرانسپورٹ فلیٹ بھی جو ہے پوری ہم ٹرانسپورٹ برادری کو فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر گورنمنٹ نے اپنے ٹیرس میں کمی بھی کی ہے اور بھی اس کے اندر ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پورے اطراف میں یعنی افغانستان جیسے ملک میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ افغانستان کی جو ٹرانسپورٹ ہے اس سے بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ایران کی تو ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بہت ہی ہائی اسٹینڈرڈ کی ہے۔ میں ابھی پچھلے 15 اپریل کو میں ایران میں تھا اور وہ وہاں پر اور ہماری فلیٹ کے اندر بہت زیادہ۔ اچھا، تیسرا کام جو ہے وہ نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پولیس۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں گا یہ پورے کا پورا یہ پروگرام جو ہے نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پولیس کی زیر انتظام ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی ضروری تھا بتانا۔ اور ایک ہم چاہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر پروفیشنل ڈرائیونگ ٹریننگ سینٹرز ہونے چاہیے، جس میں ہماری حکومت چاہتی ہے کہ کم سے کم 5000 ڈرائیورز جو ہے سالانہ ہم اس ادارے کے تھرو ہم نکالیں، تاکہ کم سے کم وہ جو لوگ روڈ کے اوپر جن کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ان کی ذمہ داری ہے، کس طریقے سے روڈ کے اوپر اوورٹیک کرتے ہیں، کہاں پار کرتے ہیں، کہاں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ایک چیز صدیقی صاحب مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ابھی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس طرح کے جو ویکس ہیں یہ سال میں 2-4 دفعہ مناتے رہنے چاہیے تاکہ لوگوں کو ٹریننگ جو ہے وہ ملتی رہے، آن روڈ ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ ملتی رہے ان کو؟ اچھا، میں یہ اچھا آپ کا سوال ہے۔ میں اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک مستقل ادارہ ہے موٹر وے پولیس کے تحت، جو کہ ہم پورے سال کالجز میں، اسکول میں، جہاں پہ ڈرائیورز ہوتے ہیں، بس اسٹینڈ، ٹرک اسٹینڈ پہ اویئرنیس کے پروگرام ہوتے ہیں، ان کو ہم بروشرز تقسیم کرتے ہیں، لیفلیٹ ان کو ہم دیتے ہیں، اور وہاں جا کر کے بچوں کو مطلب موبائل وین ہیں، ہمارے پروجیکٹرز ہیں، تمام چیزوں کے ذریعے جو ہے یہ پروگرام پورے سال جاری رہتا ہے ہمارا۔ چلیں صدیقی صاحب، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا، اور اس وعدے کے ساتھ آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں کہ جب آپ واپس آئیں گے تو ایک تفصیلی پروگرام ہم مواصلات کے اوپر ایک اور آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر مواصلات جناب شمیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے فون پہ، اور بتا رہے تھے کہ روڈ سیفٹی ویک جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں وہ کر رہے ہیں اور مختلف جو انیشیٹیوز ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم آیا ہے، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو 5-7-8 منٹ ذرا ویٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سا، آپ جلدی نہیں آگے؟ ہولڈ۔ ویلکم بیک ناظرین، کالرز کا سلسلہ ہمارے ساتھ شروع ہے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ پہلے کالر کون ہے۔ السلام علیکم جی۔ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہلو السلام علیکم جناب۔ جی سر دستکار بات کر رہا ہوں، فرام اٹک۔ کدھر سے جی؟ جی اٹک سے۔ اٹک سے، فرمائیے گا کیا کہیں گے اٹک سے؟ سر موٹر ویز ہم بہت کرتے ہیں، میں بھی خود ایک ڈرائیور ہوں، کافی بہتری ہے اس محکمے میں، لیکن ایک تھوڑا سا پرابلم ہے کہ ابھی تک جو یہ ہے ڈمپر والے حضرات ہیں یہ ان کے کنٹرول سے باہر ہے۔ اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے یہ لارنسور سے ریت وغیرہ لے کے جاتے ہیں، جب واپسی پہ آتے ہیں تو یہ شفٹوں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو ڈرائیور ہوتے ہیں اصل ہوتے ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے بچے چلا رہے ہوتے ہیں ڈمپر کو، اور اس طرح جس طرح روڈ پہ چنکی رکشہ نہیں چل رہا ہوتا تو یہ سر اس طرف جا رہے ہیں، کبھی اس طرف جا رہے ہیں، یہ صورتحال ہوتی ہے ان کی۔ اور یہ موٹر وے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی موٹر وے کے اوپر ہی ایسے کر رہی ہوتی ہیں؟ نہیں، یہ جی ٹی روڈ، حسن ابدال والی سائڈ، ٹیکسلا والی سائڈ، اور یہ جب اپنی سائڈ چینج کرتے ہیں تو بالکل یعنی کہ اپنا انڈیکیٹر استعمال نہیں کرتے، دوسری سائڈ پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، جب پیچھے والی گاڑی سپیڈ میں ہوتی ہے وہ ہارن دیتی ہے، پھر یہ اپنا اشارہ لگا لیتے ہیں۔ چلیں تھینک یو ویری مچ، آپ نے اٹک سے کال کیا، اور ایک امپورٹنٹ بات کی آپ نے، کیونکہ ہم لوگ جب سڑک پہ چلے جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس اسکائی لیب آ گیا یا ہم
اڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں رسپانسبل ایٹیچیوڈ بنانا پڑے گا اپنا, اور جہاں پہ پولیس کا ایک رول ہے وہاں پہ ہمارا اپنا ایک ذاتی جو رول ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جی ٹی روڈ ہو, جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ لہرا رہے ہوتے ہیں, وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ بالکل غلط ہے. اور میرا خیال خاص طور پہ جو موٹر وے کے اوپر ہے معاملات, وہ بالکل رسپانسبل طریقے سے ہمیں کنڈکٹ کرنے چاہیے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو معاملات ایکسیڈنٹس کے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اور ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ اس کی وجہ سے اکثر یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ تو سوئے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جا کے وہاں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو سڑک پہ مت کھیلیں, جا کے گراؤنڈز میں کھیلیں, اور اس سے ذرا حالات بہتر ہونے کی توقع ہے. ایک ہم ایشو جو اور ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے عراق کا, اور امریکہ نے, آپ کو معلوم ہے کہ دونوں ہاؤسز نے قرارداد پاس کر دی ہے اور کہا ہے کہ 1 اپریل 2008 تک انخلا جو ہے مکمل کیا جائے. چلتے ہیں واشنگٹن ڈی سی اور بات کرتے ہیں انور اقبال صاحب کے ساتھ, ریناؤنڈ جرنلسٹ بیسڈ ان واشنگٹن, اور ان سے بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا صورتحال ہے. انور اقبال صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انور صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ کل ہم نے ایک ذرا ڈسکس یہ بھی کیا تھا کہ ایوان نمائندگان نے, لوور ہاؤس نے اس کو پاس کیا تھا بل کو. اب پتہ چلا ہے کہ سینٹ نے بھی اس کو پاس کر دیا ہے 51-46 سے, اور یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں اب یہ یقینی بات ہو گئی ہے کہ شو ڈاؤن ہوگا اور ویٹو ہوگا, اور ایک ٹینشن جو ہے دونوں پارٹیوں کے درمیان پیدا ہوگی. از دیٹ رائٹ؟ ہاں بالکل, اس میں صرف ٹینشن کی بات نہیں ہے, بڑا کچھ اسٹیک پہ ہے. یعنی یہ کوئی اکیڈمک ایکسرسائز نہیں ہے. ایک طرف دیکھیں نا, بش انتظامیہ کو نہ صرف یہ کہ اگر وہ سینٹ کی بات مانتی ہے تو اعتراف شکست کے برابر ہوگا, بلکہ ایک بات یہ ہے کہ آپ کی تاریخ میں ایک ایسے انتظامیہ کے ساتھ, امریکی انتظامیہ کے ساتھ جانی جائے گی جس نے ایک ایسی جنگ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے جس کو وہ آسانی سے جیت سکتی تھی, اس کو عراق کی اپنے حملے کی وجہ سے ہار دیا. تو ظاہر وہ انتظامیہ اس بات کو پسند نہیں کرتی. دوسری طرف ڈیموکریٹس کا یہ ہے کہ ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ جن کو ووٹس ملے ہیں وہ جنگ کے لیے ملے ہیں, اور اس لیے ملے کہ جنگ کو رکوایا جائے. اور پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں 1 سال کے عرصے میں, اور اس کے لیے جو بات واضح ہے کہ جو سب سے بڑا ایشو ہے اور رہے گا وہ عراق ہے. تو اس پہ دونوں فریقین جو ہیں اپنا موقف جو ہیں وہ بہت اچھا, یہ چیز طے ہو گئی کہ انور اقبال صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ الیکشنز میں سب سے بڑا ایشو یہی رہے گا عراق ہی, اور یہی ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا. بالکل, یہ بات بالکل واضح نظر آتی ہے. اس دفعہ مطلب یہ ہوا کہ ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہے وہ اتنا لیڈنگ رول پلے نہیں کرے گی الیکشنز میں. ہے ڈومیسٹک پالیسی سے بھی بحث ہوگی, لیکن یہ لیڈنگ رول اسی کا ہوگا. تو مطلب ایبارشن ایشوز اور ہیلتھ ایشوز یہ ذرا تھوڑا سے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے. جی بالکل. اچھا, دوسرا یہ مجھے بتائیے گا کہ کل ہم دیکھ رہے تھے اس کا جو ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہیں, بلکہ ایک تو یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک تو ڈیبیٹس, اور دوسرا یہ کہ جو آئیوا کا کوکس ہوتا ہے اس سے پہلے ہی 9 مہینے پہلے ہی اس دفعہ ارلی کیمپین ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع ہو گئی ہے صدارتی. اس دفعہ تو انہوں نے یہ کیا ہے, اور اس کے بعد بھی ڈیبیٹ پوری لائن اپ کی ہوئی ہیں, ان کی بھی ہوں گی, اور ریپبلکنس کی بھی ہم لوگوں کی انویٹیشن آئی ہیں کہ آپ آئیں اور سنیں. تو ریپبلکنس کی بھی شروع ہونے والی ہے جلدی ہی. تو یہ لگتا ہے کہ اس سال جو ہے, بلکہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عراق کی جنگ کی وجہ سے کیونکہ ایشوز بالکل واضح ہیں, لہذا دونوں فریق جو ہیں وہ ابھی سے میدان میں کود پڑے ہیں اور ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہیں. اور وہ جو 8 ہوپ فلز ہیں, 8 جو ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹس ہیں, وہ خاصا کرٹیسائز کر رہے تھے صدر بش کو عراق کے اوپر, اور پھر ان کے آپس میں کچھ لائٹر ٹون میں بھی باتیں ہوئیں. سینیٹر آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو بھی کرٹیسائز نہیں کیا ہے. اوباما اور ہلری کلنٹن جو ہیں, ہلری کلنٹن ابھی نمبر 1 ہے. مختلف جو سرویز آئے ہیں, کسی میں 10 پوائنٹ سے, کسی میں 17 پوائنٹ سے, کسی میں 6 پوائنٹ سے, وہ اوباما سے آگے ہیں. اس کے بعد اوباما ہے, اوباما کے بعد پھر 10 پوائنٹ قریب پیچھے ہیں ایڈورڈ. یہ 3 جو ہیں ابھی لیڈنگ ہیں. باقی جو لوگ ہیں, بائیڈن کا ابھی تک پتہ نہیں کہ وہ جیتیں گے, وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے یا نہیں, کیونکہ ایک تو دیر سے گزرے ہیں اس سلسلے میں, دوسرے دن سے پہلے آگے تھے. دوسری بات ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنی زبان پر قابو نہیں ویسے پہنا دیتے ہیں. اور باقی اوور آل صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کیمپین آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوتی چلی جائے گی, اور آخر میں جا کے وہ شارٹ لسٹنگ ہو جائے گی کہ کون کون آئے گا اس میں. جی بالکل, اس دفعہ شارٹ لسٹنگ بھی جلدی ہو جائے گی. چلیں, تھینک یو ویری مچ انور اقبال صاحب, آپ کو جگائے رکھا ہم نے اتنی دیر. اب میرا خیال ہے آپ خاصے سلیپی ہوئے میں, اب آپ سو سکتے ہیں, اور انشاءاللہ پھر آپ سے جلد ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. سینیٹر ایڈورڈز کی میں بات کر رہا تھا, وہ بھی اس ڈیبیٹ میں شامل تھے, اور انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میں
میں نے جو $400 دے کے ہیئر کٹ کروایا تھا وہ میری غلطی تھی. یہ بھی ایک لائٹر ٹون میں بھی وہاں پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی. ناظرین یہ سلسلہ چلتا رہے گا, ہم کالز بھی آپ کی لیں گے, اور ہم جو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں ٹاپک, وہ نیکسٹ جو ٹاپک ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں علاقائی امن و آشتی اور پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے ایک جو صوفیزم کا کردار ہے وہ ہم بات کریں گے اس پہ. لیکن ہم ایک کالر سے ذرا پہلے بات کر لیں اور پھر ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے. اور آج میں نے احادیث بھی سنانی ہے, میں نے جان کے تھوڑی سی روکی ہوئی تھی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. ایک کالر سے ذرا بات کر لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو صورتحال وہ دیکھ رہے ہیں مختلف حوالوں سے, اس میں ان کا کیا رول ہے اور کیا ان کے تاثرات ہوں گے. اصل میں کالرز جو ہیں وہ جب بھی ہمیں کالز کریں تو ہمیں بتاتے رہا کریں کہ ہمارے جو پروگرام کو مزید امپروو کیا جانا چاہیے, کس طرح کیا جانا چاہیے, ان کا جو ان پٹ ہے وہ ضروری ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو کالر میرا خیال ہے کہ ابھی تھوڑا سا ان کو لائن اپ نہیں ہو رہے ہیں, لیکن میں ان دا مین ٹائم اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے, آپ کو پتہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک ہماری جو روایت ہے سعید الایام, اور اس میں ہم احادیث پیش کرتے ہیں. آج کی حدیث کے میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں گناہ کا رواج ہو جائے اور لوگ اس کا برا نہ منائیں تو اللہ تعالیٰ جلد ہی عذاب نازل کرتا ہے جس میں سبھی مبتلا ہو جاتے ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ جہاد کے مقابلہ میں تمہارے نیک کام ایسے ہیں جیسا بڑے دریا کا ایک قطرہ, جبکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مقابلے میں جہاد کی مثال ایسے ہے جیسے دریا میں ایک قطرہ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بالمعروف کیا کرو, ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر اس شخص کو مسلط کر دیں گے جو تم میں سب سے بدتر ہوگا. اس وقت اس کی بھی دعا قبول نہ ہوگی جو تم میں سب سے بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان حدیث کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ترتیب دے سکیں. اور جن جن لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے ناظرین, ان سے گزارش ہے کہ کم از کم ایک بار ضرور درود شریف پڑھ لیجیے گا. آج جمعۃ المبارک ہے, ویسے بھی درود شریف جو ہے جمعۃ المبارک کو بہت ثواب ملتا ہے. کہتے ہیں کہ 80 دفعہ اگر آپ درود شریف پڑھ لیں تو 80 سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب جو ہمارا بنیادی ٹاپک ہے وہ آخر میں ہم اس کو ٹچ کریں گے, اور وہ ہے صوفیزم کے حوالے سے. لیکن ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر آگے, میں پہلے کالر کو لے لوں اور پھر ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر بھی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ جی سانگلہ بات کر رہا ہوں شیخوپورہ سے. فرمائیں جی. شیخوپورہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا نا جو سڑک ہے سانگلہ روڈ شیخوپورہ سے جی, وہ نا بہت سالوں سے 4-5 سال ہوتے بن رہی لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. شیخوپورہ سے سانگلہ؟ ہاں جی. تو جو ہم اسٹوڈنٹ ہیں ہمیں آنے میں بہت دشواریت لے کر چلیں, تو اس کے سلسلے میں مواصلات کے وہ صدیقی صاحب آئے ہوئے تھے, ٹھیک, وہ کہہ رہے تھے کہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ان کے بارے میں. چلیں, تھینک یو ویری مچ. شیخوپورہ سے سانگلہ کا روڈ جو ہے, شمیم صدیقی صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو اس کو بنوانے کی کوشش کریں. ہماری سفارش پہ بنوا دی گیا تو بڑی مہربانی ہوگی. یہ صاحب نے کال کی ہے تو ان کا کام ہو جانا چاہیے. تھینک یو ویری مچ جی, اور آپ کی کال کا بہت شکریہ. یہاں پہ ایک بریک کا ٹائم ہو چاہتا ہے, بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کریں گے صوفیزم کے اوپر. اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب سید سرور چشتی صاحب, جو کہ انڈیا سے آئے ہیں اور خاک نشین ہے اس درگاہ کے جو کہ دنیا میں بہت مشہور و معروف ہے اور سب سے بڑی درگاہ ہے, اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے. اس کے وہ آج کل کیئر ٹیکر ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے اب ہم صوفیاء کے بارے میں اور صوفیزم کے بارے میں, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہوئے ہیں گدی نشین ہے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو درگاہ ہے اس کے سید سرور چشتی صاحب, اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب جو اس پروگرام کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, سماجی کارکن بھی ہیں, اور آپ کا بھی ایک بڑا رول ہے اس سلسلے میں. چشتی صاحب, فرسٹ آف آل ویلکم ٹو دا شو. آپ کا تعارف جو ہے وہ تو ہم نہیں کروا سکتے کیونکہ آپ تعارف اپنا جو ہے بہت بڑا رکھتے ہیں, اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک ایسی درگاہ کے گدی نشین ہیں کہ جو دنیا میں ایک مقام رکھتی ہے. آپ نے ماشاءاللہ ایم اے انگلش بھی کیا ہوا ہے اور سب کچھ آپ پوری دنیا کے اوپر ایک نظر بھی رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم بات کر لیں کہ تصوف کے حوالے سے مجھے یاد آتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو اپنی کتاب ہے ان کی ترجمہ القرآن, اس میں ربوبیہ کا ذکر کیا ہے, اور انہوں نے ساتھ مختلف جو باتیں کی ہیں اس میں جو ہیومن جو ایک ہے ہیومنزم,
उसको उन्होंने कहा कि ये एसेंस है पूरी दुनिया में, जो कुछ होता है उसका एसेंस है. तो डू यू एग्री विद इट? बिल्कुल. तसव्वुफ का मामला ये है कि पहली बात तो ये कि इट्स नॉट अ इंटेलेक्चुअल डिबेट, इट्स अ ट्रीट टू बी कंज्यूम्ड. दूसरी चीज़ ये है कि तसव्वुफ के माने ये है कि कंप्लीट सरेंडर टू गॉड, ठीक, तकवा एंड लव द क्रिएशन वाला जो कंसेप्ट है, एंड टू सर्व द एंटायर ह्यूमैनिटी और खिदमत खल्क, यही बॉटम लाइन है. बिल्कुल, इसमें कोई डर. तो आप समझते हैं कि जो लोगों तक पहुंचना, लोगों का ख्याल रखना और बड़े धीमे अंदाज से अपना मैसेज पहुंचाना, ये जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, वो यही है. देखिए, हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में तसव्वुफ के बानी हैं. लोग इसको ये समझते हैं कि कोई ये बिद्दा है, ऐसी कोई बात नहीं है. तसव्वुफ का मतलब ही यही है कि राह खुदा में मखलूक खुदा की खिदमत करना और शराइत पे चलने को तरीक़त कहते हैं. शरीयत पे चलने को, माफ़ कीजिएगा, शरीयत पे चलने को तरीक़त कहते हैं. और वो जो तरीक़त का रास्ता पार करके मंजिल तक पहुँचते हैं उसे मारिफत कहते हैं. उससे मारिफत कहते हैं. बिल्कुल. और इसी तरीक़त के हवाले से और इसी जो तसव्वुफ है इस हवाले से जैक डी मार्की जो हैं वो उन्होंने एक कंपैरेटिव मिस्टिसिज्म के बारे में वो कहते हैं कि इन फैक्ट मिस्टिसिज्म सीम्स टू बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द डिलेमास कन्फ्रंटिंग आवर जनरेशंस इन नियरली ऑल द एवेन्यूज ऑफ थॉट एंड एक्टिविटीज. बिल्कुल बिल्कुल. और साथ वो ये भी कहते हैं कि हेंस द टाइमली कैरेक्टर ऑफ आवर अटेम्प्ट टू स्टडी इट्स मोडालिटीज एंड टू इंटरप्रेट वॉट एवर मैसेज इट मे हैव इन स्टोर फॉर पजल्ड मॉडर्न मैन. बिल्कुल. देखिए, खानकाहें जो होती थी जहाँ बुजुर्गान दीन रहते थे, सूफी इकराम रहते थे, वहाँ दरस दिया करते थे. ये स्पिरिचुअल मोनेस्ट्रीज कहलाती थी. यहाँ लोग असल में सोशल स्ट्रक्चर को एक पॉजिटिव आउटलुक देने के लिए, सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने के लिए, जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मा अजमेरी 1192 AD में खुरासान से तशरीफ़ लाए तो बर सग़ीर जो है अहले हुनूद रहते थे, मुसलमानों का था, थोड़े पॉकेट्स में थे. हज़रत आता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर गरीबना से पहले आए. यूँ तो सब में पहले इस्लाम केरला में आया, कोस्टल एरियाज़ में स्पाइस ट्रेड के मारिफत. लेकिन हालांकि हज़रत मालिक बिन दिनार का वहाँ मज़ार है, वो साहबी रसूल में थे, बहुत पहले आ गए थे. लेकिन जो मिशन की शक्ल में, एक सिलसिले की शक्ल में जो फ़रोग़ हासिल हुई, वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती उनके चिश्तिया सिलसिले से हुई. आपके जानशीन बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह थे, बाबा फ़रीद, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, साबिर पाक, अमीर खुसरो. एक ये ऐसा, यूँ तो तमाम सलासिल बर सग़ीर में आए, कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, लेकिन मेज़बानी का शर्फ सिर्फ चिश्तिया सिलसिले को हासिल हुआ. उसकी वजह थी सोवियत यूनियन में नक्शबंदी सिलसिला परवान चढ़ा, क्योंकि बर सग़ीर की जो एक लिबरल थाट थी, जो एक एटीट्यूड था, जो नरमी थी, वो चिश्तिया सिलसिले में मौजूद थी, वो हुजूर गरीब नवाज के मिजाज में मौजूद थी. इसीलिए हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जानशीन बनाकर, इसलिए आपको अताए रसूल भी कहते हैं, हिंदुस्तान भेजा. और आप कहा करते थे हुजूर बार बार कि हिंद की तरफ से मुझे खुशबू आती है, तो वो खुशबू हुजूर गरीब नवाज लेकर आए. इसलिए आपके लिए एक शेर भी है बड़ा मशहूर, बांदाज़े नबूवत दीन की तबलीग फरमाई, बांदाज़े नबूवत दीन की तबलीग फरमाई, बल्फाज़े दिगर पैगम्बर हिंदुस्तान खाजा. वाह. और एक और शेर मैं भी सुना देता हूँ, वो लेकिन फारसी में. वो कहते हैं कि अगर गेती सरासर बात गेरत, चिरागे चिश्तियाँ हरगिज़ न मेरत. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन कि अगर पूरी यूनिवर्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन जो चिश्तियों का जो चिराग है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है. इसीलिए जैसे इलाही ताबुवत खुर्शीद व माही, चिरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई. क्या अब मेरी फारसी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो इसलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं. लेकिन उससे पहले डॉक्टर मुर्तज़ा साहब से ज़रा मैं बात कर लूँ कि डॉक्टर साहब, आपने कोऑर्डिनेट किया है इनके ट्रिप को इस्लामाबाद में, आपको कैसा लग रहा है, क्यों आपको ये सारा ट्रिप जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये बेसिकली हमारी एक फोरम है हमारा, उसका नाम है राइटर्स यूनिटी फॉर राइट्स पीस एंड डेवलपमेंट. ठीक. हम कुछ कलमकार ये जिन्होंने ये फोरम की बुनियाद रखी है इस्लामाबाद में, उनका बेसिक जो मकसद है वो ये है कि ऐसे सहाफ़ियों, ऐसे अदीबों, ऐसे मुसव्वरों, ऐसे शायरों को इकट्ठा किया जाए कि जो हकूक़ की बात करें, जो हकूक़ के बाद राइट्स के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें,
اور رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کے جب اویئرنیس، بیداری فکر و عمل جب آپ کریٹ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ امن وہاں پہ قائم ہوتا ہے، اور جہاں پہ امن قائم ہوگا تو وہاں اس جگہ پر ڈیولپمنٹ کا ہونا لازم و ملزوم ہے۔ ہماری اس کا جو بنیادی انسپریشن ہے وہ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے، اور جو اللہ کو شخص پسند نہیں ہے وہ گویا اللہ کا دشمن ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ انسانیت کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہماری اس تنظیم کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ حضرت صاحب کو ہم یہاں پہ ان کے ہم میزبانی کا ہمیں شرف ملا ہے، ہم ان کے لیے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اور ہم انہوں نے ہمیں حکم کیا ہے کہ یہاں پہ ہم ایک جو ہے نا غریب نواز فورم، پیس فورم کا انعقاد کریں، انڈو پاک غریب نواز فورم کا انعقاد کریں، جس کو اسلام آباد کے حد تک میں بندہ ناچیز دیکھوں گا، اور یہ ہماری تنظیم کا جو ہے نا وہ مقصد ہے۔ اور جو آخر میں جو میں کہتا ہوں وہ ہم لوگ جو اس پہ بلیو کرتے ہیں، جو ہمارا اسٹرانگ بلیو ہے وہ یہ ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ یہاں پہ ایک بریک کا ٹائم ہو چاہتا ہے، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور پھر اس شکوہ ظلمت شب جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہم کیسے شمع جلا سکتے ہیں۔ پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک۔ میں ایک اجازت چاہوں گا، یہ www.غریبنوازاجمیر.com دنیا تک پہنچ جائے تو لوگوں کو بڑا www.غریبنوازاجمیر.com یہ تھا، میں کر دیتا ہوں غریب نواز اس پر .com یہ ٹھیک۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے تصوف کی اور اس علاقے میں کہ اس کو کس طریقے سے ہم آگے بڑھائیں گے۔ ہم بات کریں گے سید سرور چشتی صاحب کے ساتھ کہ پاک بھارت تعلقات میں کیا رول ہے ایک صوفیاء کا جو رہا ہے، اور اب کیا ہو سکتا ہے، صوفیزم کو ہم آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں اور تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک کال سے ذرا بات کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم جی۔ کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں پیر طاہر چشتی بول رہا ہوں پاک پتن شریف سے۔ ماشاء اللہ جی، پاک پتن شریف سے فرمائیے گا چشتی صاحب۔ جی میں نے بس سلام عرض کرنا تھا بس میں چلیں، تھینک یو ویری مچ۔ چشتی صاحب نے سلام پیش کیا، آپ کو قبول کیجیے گا۔ اور ایک چیز بڑی خوشی کی بات ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی دھرتی سے ان کی دھرتی سے دیکھیں پہلی کال آئی ہے، اور آپ کو دیکھتے ہی جو چشتیہ سلسلہ ہے وہ بھڑک اٹھا ہے اور ان میں جو ایک جان ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ تصوف کی آپ نے ڈیفینیشن کی، ہاؤ ریلیونٹ اٹ از رائٹ ناؤ، آج کے ٹوڈے یہ جو دس ڈے اینڈ ایج ہے، اس میں خاص طور پہ پرسپیکٹیو اگر ہم دیکھیں کہ پاک انڈیا جو تعلقات ہیں اس حوالے سے کہ اس میں ہم تصوف کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں اور دونوں ممالک کے تعلقات کو کس طرح اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات ہے، تصوف تو ہمیشہ سے 1400 سال سے ریلیونٹ ہے، لیکن آج کے اس پرآشوب دور میں جہاں آدمی مینٹلی اور اسپرچولی ڈسٹریسڈ ہے، اسلام کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے، آج کی دنیا میں تصوف از دا اونلی میڈیم آف propagating اسلام among the non-Muslims and also in Muslims as well. تو آپ سمجھتے ہیں کہ this is the only and most effective tool? This is the only and this is the most effective tool in promoting and propagating the thoughts of Islam. اگر پاک انڈیا دونوں، پاکستان اور انڈیا دونوں میں لوگ جو ہیں وہ اس تحریک کو آگے بڑھانا شروع کر دیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات دونوں ممالک کے بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات بتاؤں، سب میں بڑی طاقت عوام کی ہوتی ہے، وہ سب میں زیادہ پاور لیس ہوتے ہیں اور سب میں زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، اور دونوں طرف کی عوام کا، عوام میں سبھی مذہب و ملت کے لوگ آ گئے، سبھی خطے کے آ گئے۔ خواجہ معین الدین حسن چشتی کا جو آستانہ ہے اور جو اس میں شریف ہے وہ ایموشنل اور ڈیووشنل انٹیگریشن کا سبب ہے۔ خواجہ غریب نواز کا آستانہ ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے انڈو پاکستان کے بیچ میں جو ایک دیوار سی کھڑی ہے اور ایک جو بے چینی اور بے کلی سی ہے اور اجتراب ہے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی، وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی عوام تو دونوں جگہ، ہندوستان کی عوام اور پاکستان کی عوام ایک دوسرے سے بالکل ملنا چاہتے ہیں، یہ کہ آج چھوڑ دیں تو آج ایک دوسرے سے ملنا چاہیں، اور پھر عوام جو ادھر سے ادھر ہوگی، جو جیسے پاکستانی حضرات کے ذہنوں میں ہندوستان کے لیے جو تھوڑی بہت نیگیٹو فیلنگس ہے یا ہندوستانیوں کے ذہن میں ایک پاکستانی، تو وہ جو ایک میڈیا جو ہائپ ہو گیا نا وہ ان کے ذہنوں سے صاف ہوگا اور کلیئر پکچر سامنے آئے گی۔ اچھا مرزا، آپ بھی اس سے ایگری کرتے ہیں کہ صوفیزم کے ذریعے ہم اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ بیسیکلی اسرار صوفیزم جو میں سمجھتا ہوں
وہ تو یہی ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پیار کرتا ہے اور مومن پیارا لگتا ہے. دوسرا فرمایا حضرت کی بات کو میں انڈورس کروں گا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ الخلق و عیال اللہ. اب اس میں جب خلق ہے تو خلق میں مسلمان یا سکھ یا عیسائی وہ بات نہیں ہے. ایز فار ایز وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے تو عیال اللہ ہے, آپ کو اس کا خیال کرنا ہے. اور صوفیزم کا جو بیسک مقصد میں سمجھاؤں وہ تو سر یہ ہے کہ اس میں امن ہو, اس میں پیار ہو, اس میں محبت ہو, اس میں رواداری ہو, اور اس میں سب سے بڑی بات, اور میں پھر کہوں گا سب سے بڑی بات, برداشت ہو. دونوں ملکوں میں بلکہ اس پورے خطے میں برداشت کی کمی ہے, کوئی کسی کو سننا نہیں چاہتا. حضرت سے پوچھ لیتے ہیں جی, برداشت کی کمی نظر آ رہی ہے دونوں. جی ہاں, بر صغیر کے لوگوں میں ٹالرنس پاور بہت کم ہے. یہ ہم ویسٹرن کنٹریز کو کرٹیسائز تو کرتے ہیں لیکن وہاں کے لوگوں میں ٹالرنس پاور بہت ہے, ایتھکس بہت ہیں, سیوک سینس بہت ہے. ہم کچھ زیادہ جذباتی ہیں, جلدی انگیخت ہو جاتے ہیں. سوڈا واٹر جذبات بھی جلدی آتے ہیں اور ایک دم سے پانی بھی پڑ جاتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا, ایک چیز آخر میں مجھے ذرا بتائیے گا کہ وہاں پہ جو آپ کی گدی ہے ماشاءاللہ, اس میں آپ آج کل اس کو دیکھیے ایسا ہے, خواجہ غریب نواز کے قزن سے سید خواجہ فخر الدین غردی, ہم ان کی اولاد میں سے, ہمارا ایک خاندان ہے, اور میں گدی نشینوں کی جماعت انجمن سیزادگان کا 6 سال سیکرٹری بھی رہا الحمدللہ. اور میرا حجرہ خود بڑی دیگ کے پیچھے درگاہی میں 2 دیگیں نظم میں لوگوں کو بڑا اشتیاق ہوتا ہے سننے کا. بڑی دیگ شہنشاہ جہانگیر نے پیش کی ہے, چھوٹی دیگ اکبر اعظم نے پیش کی ہے. ایک میں 120 من کھانا پکتا ہے, ایک میں 60 من کھانا پکتا ہے. تو بڑی دیگ کے پیچھے میرا حجرہ ہے درگاہی میں, وہاں پہ آپ سے لوگ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز میں بتاتا چلوں ناظرین کہ جو لوگ انٹرنیٹ پہ جا کے اس میں مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں وہ جا سکتے ہیں www.غریبنوازاجمیر.com www.غریبنوازاجمیر.com پہ آپ جا کے مزید تفصیلات اس بارے میں لے سکتے ہیں. حضرت آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور تصوف کے بارے میں آپ نے ہمیں انلائٹنڈ جو ایک اوپینین ہے وہ دی. ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اور دونوں کا بہت شکریہ کہ تصوف کے حوالے سے آج ہم نے بات کی. ناظرین, اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا اور پسند کرنے کا بھی, مجھے پہلے سے میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ آپ نے پسند کیا ہوگا. اور آخر میں دعا کہ اے میرے مالک, میرے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے, اور میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. آخر میں سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانوں کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے, منڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.